अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक शहजाद चौधरी। नाज़रीन इकराम, खिलाफत उस्मानिया के सिलसिले में जो तारीख़ का एक हमने सिलसिला शुरू कर रखा है, आज उसकी 26वीं नशिस्त है। नाज़रीन इकराम, हमने अभी बड़ी 25वीं नशिस्त थी, उसमें हमने बड़ी वजाहत के साथ ये अर्ज़ किया था कि सुल्तान सुलेमान अल कानूनी का जो दौर है, उस दौर के इख्तिताम के साथ ही दौलत उस्मानिया के उस उरूज और उस तंतने का जो जवाल है वो शुरू हो चुका था। चूँकि उसके बाद जो सलातीन सरीर आराए तख्त हुए, उन्होंने या उन जानशीनों ने शायद उस तरह से अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद नहीं रखा, फ़िरोइयत फैली और वफाकियत की नफ़ी हुई। मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर बहुत सारा काम हुआ, लेकिन इस दौरान जो अहद है 1556 से लेके 1700 जो ईस्वी है, इसके दरमियान ये एक बड़ा 150 साल जो हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन तहरीकें भी चलती रहीं। इसमें सल्तनत ने करवटें बदलीं। ये एक इस हवाले से 1556 से 1700 जो ईस्वी है, इसका एक आयादा बड़ा मुख्तसर अंदाज में बड़ा ज़रूरी था। उस हवाले से अर्ज़ करता चलूँ कि ये असल में इर्तिफ़ा और इर्तिक़ा का दौर अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, दौलत उस्मानिया में और जो शुमाली अफ्रीका है, इसके दरमियान एक ख़ास किस्म का ताआवुन फ़िरोग़ पाता है। हमने अपनी पिछली नशिस्तों में अर्ज़ किया था कि उंदलस से जब इज्तिमाई सतह पर मुसलमानों ने हिजरत की, तो उन्होंने अलजायर और उसके करीब करीब इलाक़ों में आकर वो बेचारे उन्होंने अपनी पनाह गाहें लीं, और उन लुटे पुटे काफ़िलों के जो हालात हैं वो तारीख़ में बड़े दुख और बड़े दर्द वाली दास्तानों के साथ रकम मिलते हैं। खून आलूद तारीख़ है और मुसलमानों को इससे सबक हासिल करना चाहिए। इस हवाले से हम फिर अर्ज़ करते चले कि उंदलस के मुसलमानों का जब शुमाली अफ्रीका की तरफ वापस जब आए, तो फिर मुसलमानों में यहाँ पर चूँकि एक इत्तेहाद फ़िरोग़ पा रहा था कि उंदलस को दोबारा से वापस लिया जाए। इसके लिए तहरीकें शुरू हुई, छोटी छोटी तहरीकें थीं और ये नाकाम होती रही। हर 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, ये तारीख़ में कोई बड़ी तहरीकों के नाम के साथ वजूद में नहीं आती। गिरोही किस्म की सियासत, गिरोही किस्म की असबियत थी, गिरोही किस्म की अस्करियत पसंदी थी, और इनके अंदर विफाकियत नहीं थी, इनके अंदर इत्तेहाद नहीं था। और शायद यही वजह है कि ये तहरीकें मुनज़्ज़म ना हो पाईं, और ना मुनज़्ज़म होने की वजह से इनके समरात भी नहीं आए। इस हवाले से मैं आपको 2 कुतुब का हवाला देना मुनासिब समझता हूँ। एक तो हिदायतुल हुक्म अल मग़रिबी अल सूदान सफ़ा नंबर 91, और फिर इसी तरह से अल मग़रिब फ़िल अहद दौलत सऊद, ये एक बड़ी अहम किताब है। इसमें ये सफ़ा नंबर 8, 12, 14 इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे है। इसमें अलजायर की तहरीकों का ज़िक्र मौजूद है। अलजायर के अंदर जो तहरीकें पनपी, इनमें से अगर कोई काबिल ज़िक्र तहरीक है तो वो उरूज खैरुद्दीन बारबरोसा और इनकी जो ऐसी मुनज़्ज़म किस्म की तहरीक सामने आई, जिसको फिर बाद में बड़ी पुष्ट पनाही हासिल हुई और मुआवनत हासिल हुई सल्तनत उस्मानिया के हमदर्द और दर्द दिल रखने वाले सलातीन की, और मतलब वो जो अपनी अपनी जगहों पर गैर मजबूत और गैर इत्तेहाद याफ्ता जो गिरोह थे, उनके यहाँ फिर इसी तरह से खैरुद्दीन बारबरोसा के, जैसे मैंने नाम लिया आपके सामने, एक ऐसी शख्सियत थी, बहरी और बर्री मैदानों में उनका एक बड़ा जज्बा था। उनके अंदर जंगी अज़ाइम भी मौजूद थे, और एक बहुत अच्छे जंगजू होने के साथ साथ हरबी तरबियत बड़ी अच्छी थी। और ऐसे कुछ मुजाहिद जो पैदा ही मुजाहिद होते हैं,
یہ خیرن بربروسا انہی میں سے ایک تھے۔ ان کی داستانیں جو بحری اور بری حوالے سے، خاص طور پر بحری حوالے سے بڑی مشہور ہیں، اور انہوں نے ناکو چنے چبوائے، خوب میدان کارزار گرم کیا، اور الجزائر کے مسلمانوں کو انہوں نے اکٹھا بھی کیا، اور ان بھائیوں کا جو مجاہدانہ کردار ہے اس حوالے سے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن مزید یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جب ہم تاریخ کے حوالے دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ڈاکٹر نذیر نے حوالہ دیا، پھر اسی طرح سے گجرات یونیورسٹی ہمارے ہاں پاکستان میں، ان کے ایک مورخ ہیں، انہوں نے اسی طرح سے ڈاکٹر چودھری نے ایک حوالہ دیا، اور پھر بہت سارے حوالے یہاں ہمارے مختلف کتب کی صورت میں موجود ہیں، اور انہوں نے مغربی حوالوں کو نقل کیا ہے، تو انہوں نے تو انہیں بحری قزاق لکھا ہے، مسلمان مجاہدین کو بحری قزاق لکھا ہے۔ حالانکہ یہ وہ دور ہے جبکہ بحری قزاقوں کا جو دور ہے یہ 13ویں 14ویں صدی عیسوی میں اگر دیکھا جائے تو آج کا برطانیہ اور انگلینڈ کہا جاتا ہے، اصل میں تو پرانے یورپ کے نقشوں میں ان کا وجود ہی نہیں۔ یہ در حقیقت ایسے بحری قزاق تھے جن کا کام ہی لوٹنا تھا۔ پھر جب ہم کالونیلزم کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ میں نے موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارا جو 1556 اور 17ویں صدی عیسوی کے درمیان جو معاملہ ہو رہا ہے، ارد گرد کیا حالات تھے، دنیا کس طرف جا رہی تھی، یورپ کے اندر کیا معاملہ چل رہا تھا، افریقہ میں کیا ہو رہا تھا، اور ایشیا میں کیا ہو رہا تھا۔ اب اس دوران اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو صورتحال پیدا ہو رہی تھی، اس میں جو مغربی آج کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس وقت ان کا یا تو وجود نہیں تھا یا بہت چھوٹے تھے۔ اس وقت فرانس جیسے ملک جو آج سرکاری سطح پر گستاخانہ خاکے بنا کر اپنی سرکاری عمارتوں پر آویزاں کرتے ہیں، اور آزادی رائے کے نام پر مسلمانوں کا تقدس، مسلمانوں کا دینی حمیت اور غیرت کو للکارتے ہیں، اس حوالے سے آج یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس وقت کیا غلطیاں ہم سے ہوئیں۔ اس وقت یہ چونٹیوں کی طرح مسلے جاتے پاؤں میں، ان کے اندر طاقت نہیں تھی، یہ خراج دے رہے تھے، یہ معاہدے کر رہے تھے، ان کے ہاں وہ تنتنا نہیں تھا، اور مغرب پائمال تھا، ذلت گری میں تھا، دیگر گوں تھا، شب دیجور میں پھٹکتے ہوئے یہ قافلے تھے۔ لیکن ہم نے جس طرح ان کو توسیع دی، ان کو مراعات دی، یہ سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے عرض کرتا چونکہ اس کے علاوہ دیگر ممالک جو تھے، ادھر آپ دیکھیں تو یہاں بر صغیر میں مغل حکمرانوں نے جس طرح ان کو آہستہ آہستہ ان کو اپنانا شروع کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاوہ بھی کئی کمپنیاں آئیں اور انہوں نے آ کے کاروبار شروع کیا۔ اور اسی دوران میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ اس سے پہلے مطلب عالمگیر کا جو دور ہے 1707 میں اس کا انتقال ہوا ہے، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ 2-4 مرتبہ یہ آگے بڑھے، اور انہوں نے آ کے بڑی جو مالابار کے ساحلوں سے لے کر بامبے، اور پھر یہاں آ کے انہوں نے آج کا موجودہ جو کراچی ہے، اس طرف آ کے انہوں نے اپنے جہاز لنگر انداز کیے۔ ایک دو جگہ تو ہماری مغل فوج اور ان برطانوی سامراجی تجارتی کمپنیوں کے نام پر جو کمپنیاں تھیں، ان کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی۔ حالانکہ اس وقت مغلوں کے پاس بحری بیڑا موجود نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی تعداد اور اپنے جذبے کے تحت ان کو زیر کیا۔ بعد میں پھر وہ امن کے لیے آئے، اور پھر وہ ایک الگ قصہ ہے، اس میں بڑی تفصیل ہو سکتی ہے۔ تو بابر سے لے کے اگر ہم بات کریں کہ عالمگیر تک کا یہ جو دور ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں یہ جو 6 حکمران گزرے ہیں مغلوں کے، پھر اس طرف چلے جاتے ہیں تو عربوں کے اپنے معاملات ہیں، وہ اس وقت بہت ہی وہ بھی عدم وفاقیت کا شکار تھے، اور ان کے اندر اتحاد، یگانگت، یکسانیت نہیں تھی، ان کے اندر اتحاد نہیں تھا، اور اکثر تو بیچارے بہت ہی مظلوم تھے۔ پھر میں یہ عرض کروں جو صہیونی طاقتیں جو ہیں اور یہودیوں کا جو وہاں پر اس وقت سے ایک پورا سلسلہ جو ہے
وہ ہیکل سلیمانی آج کی بات تو نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تاریخی پس منظر میں تو یہ انہوں نے تب سے، اور انہوں نے عیسائیوں کو بھی استعمال کیا، اور مسیحیت کا پورا ایک یہ دور ہے. یہ ایسے اتنی بڑی سلطنتیں نہ گرتی ہیں نہ ان کا زوال شروع ہوتا ہے. تو جو کہ یہاں سے زوال شروع ہو رہا ہے سلطنت عثمانیہ کا، اس لیے ان تمام پیرایوں کو دیکھنا ضروری ہے. اسی حوالے سے عثمانی بحریہ کے جو تقاضے تھے وہ ان 150-200 سالوں میں جہاں پہ ان کو جانا چاہیے تھا، مغلوں کی طرح یہ بھی اس طرح ترقی نہ کر سکے. گو کہ بہت سارا کام ہوا، ابتدائی داغ بیل ہوئی. جس طرح سے فاتح قسطنطنیہ سلطان کہ جس طرح سے اس کے ہاں سلطان محمد کے ہاں جس طرح وہ ایک جذبہ تھا جنگ لڑنے کا، الہی کلمت الحق کی نام کے اوپر وسعتیں اور مظلوم کو سہارا دینے کا، اور یزیدیت اور جو ظلم کے جو مینار ہیں ان کو للکارنے کا، ظلم کے پہاڑوں کے ساتھ ٹکرانے کا جو جذبہ تھا وہ ان میں موجود اگر تھا بھی تو اس کی تربیت نہیں تھی. آرام گاہیں تھی، آرام پرور ہو رہے تھے. پھر اسی حوالے سے الدولت العثمانیت الدولت الاسلامیہ کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 911 بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس میں بھی اسی طرح جیسے تیونس میں چارلس خامس کا جو قبضہ ہوا، پھر اسی طرح سے فروئی معاملات میں پھر سے عرض کرتا چلوں، اس میں تفصیل سے لکھا ہے، اس کو پڑھیں آپ. اس نے لکھا ہے کہ کس طرح پرتگالیوں کی دفاعی خارجہ پالیسی اور شمالی افریقہ کے درمیان جو دوبارہ اتحاد ہوا اور پھر یہ اتحاد ٹوٹا، اور پھر اس کے درمیان یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح بڑھتا چلا گیا. یہ 150 سال 1556 سے 17ویں عیسوی تک، یہ ایک اس کا اجمالی جائزہ ہم اس کے محل وقوع، جغرافیائی حدود، اور پھر اس وقت جو مغرب اور شمالی افریقہ اور ایشیا میں، اور پھر اس طرف جنوبی ایشیا اور بر صغیر میں خاص طور پر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھے. پرتگالیوں کا یہ جو دفاعی خارجہ پالیسی تھی یہ بعد میں آ کے وہ سر چڑھے آ کے وقت سے پہلے. وہ کہتے ہیں انگریزی کی ایک بڑی اچھی کہاوت ہے، اسٹچ ان دی ٹائم از دی بیٹر دی ٹرن آف دی ٹائم. وقت پر لگا ہوا ایک ٹانکا بے وقت کے 10 ٹانکوں سے بہتر. اسٹچ آف، تو یہ جو اسٹچنگ تھی وہ ہم نہیں کر سکے، اور اسٹریچنگ میں نہیں ہو سکی. تو حضور اسی طرح سے آغا حسن توشی جو قبودان ایک بہت بڑا بحریہ کے حوالے سے عہدہ ہے، یہ انہیں قبودان حسن آغا توشی جیسے لوگ آئے، بحریہ کا سب سے بڑا منصب تھا یہ. پھر اسی طرح کچھ پھر سے دوبارہ اسی دوران وہ افتم و خیزاں اور نشیب و فراز والا تاریخ کا جو معاملہ ہوتا ہے، عثمانی بحریہ کی تنظیم نو ہوئی، لیکن یہ بہت دیر سے کام ہو رہے تھے. بہت سارا کام اندر سازشیں پنپ چکی تھیں. انہوں نے اپنے لوگ آباد کیے، اپنی پھر جہاں لالچ ہوتا ہے وہاں نوسرباز کی چاندی ہوتی ہے. اور یہ لالچ کی ایک دوسری قسم ہے جہاں سے بغاوت، اور یوں بغاوت کہا جائے اسے، اور اسے اس کار ذلت سے تشبیہ دی جائے جو مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر دشمن کے لیے کام کرتے ہیں. تو آغا حسن توشی اس حوالے سے اس قبودان نے بہت کام کیا. عثمانی بحریہ کو منظم کرنے کے لیے بہت کام ہوا. غداروں کو ختم کرنا بڑا ضروری تھا. جو سلطنت پہلے کی جو سلطنت عثمانیہ تھی اس میں جو علاقے مفتوح ہوتے تھے، نو مفتوح علاقوں کے اندر پورا نظام دیا جاتا تھا. مدارس، مساجد، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں، مدرسے، کتابیں، اور پورا ایک کردار کا سلسلہ ہوتا تھا، اور صوفیہ کا وہاں بڑا کردار ہوتا تھا. اب اسی حوالے سے ابراہیم شماتت اطوارت العلامات المغرب العثمانیہ کے صفحہ نمبر 147 پر اسی طرح سے رقم تراز ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب کہ صالح رئیس اور جو الجزائر کے حوالے سے ایک بہت بڑی یہ تحریک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی تحریکوں کا میں ذکر کروں. صالح رئیس نے بڑا کام کیا، لیکن وہ پھر وہی بات ہے کہ جب مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے، جب اندر سے آپ لوگوں کے اندر نفاق ہے،
تو پھر آج فرانس جیسی جس طرح کی یہ حکومتیں اٹھ کے مسلمانوں کو آج پورے یورپ کے اندر اٹھ کر آنکھ کا تارا ہے آج یورپ کا وہ. اور ان کی اپنی تاریخ دیکھیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر بو حسون طاسی کے قتل کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، میں تاریخی حوالوں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت بڑا کم ہوتا. یہ چھوٹی چھوٹی سی وہ باتیں ہیں 1556 سے لے کے 17ویں عیسوی تک. پھر تاریخ جزائر جو ہے وہ اس حوالے سے آپ دیکھیں، یہ عام ہے، اس میں بڑی گفتگو ہے. عثمانی انٹیلیجنس کا فروغ ہوتا ہے اس دوران، لیکن یہ بہت تاخیر کی چیز، ان چیزوں کا ظہور بہت دیر سے ہوا. کسی مشکل میں پڑتے ہوئے، کسی مصائب میں پڑتے ہوئے قوموں کا پھر اس سے نکلنا بھی پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑی جان جوکھوں کا کام ہے، جو شیر لانے کے برابر ہے. یہ تربیت، علم، تربیت، عمل، جذبہ، نیک نیتی اور یہ ساری چیزیں جن کا فقدان تھا. پھر اندلس کے مسلمانوں کی جو بغاوت شروع ہوئی تھی، اندلس کے اندر بھی جو کچھ بیچارے تھوڑے بہت جو رہ گئے تھے، پھر اسی طرح سے خلج علی کی اندلس میں یہ بغاوتیں ہیں. یہ دائیں بائیں آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ بیچارے کچھ نہیں گئے، لیکن انہوں نے خلج علی نے بڑی کوشش کی. غرناطہ ہمارا آخری مقام تھا، مسلمانوں کا آخری قلعہ جو رہ گیا تھا اسپین کے اندر، غرناطہ آخر میں فتح ہوا. اور پھر دیکھیے، پھر اسی طرح سے دولت سعدیہ والا جو معاملہ ہے، یہ بھی سعدیوں کا بھی ایک اپنا اس دور میں انہوں نے کوشش کی. لیکن بات یہ کہ جب مفادات انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس طرح سے وہ جو تحریکیں تھیں، شاید وہ اگر تھیں خلوص نیت سے بھی تھیں، لیکن ان کے سمت کا تعین جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. ان کے رہبری اور قائدانہ صلاحیت، قائد بڑی چیز ہوتی ہے، اور اس وقت قائدانہ صلاحیتوں کا بھی فقدان دیکھا جا رہا ہے. 1740 میں آپ دیکھیے کہ جنرل نیپولین بوناپارٹ نے مصر کو جب یہ قبضہ کیا تو پھر اس کے بعد کیا رہ گیا تھا. یہ میں تھوڑا سا آگے چلا گیا، لیکن مراعات بھی خطرے میں پڑ گئیں. اور یہ کیا تھا، یہ مراعات نہیں تھی، یہ زوال تھا اصل میں. مطلب جن علاقوں سے دولت عثمانیہ مراعات دیتی تھی، اب وہ آ گیا کہ انہوں نے جزیے دینا بند کر دیے، خراج دینا بند کر دیے، اور وہ کھڑے ہو گئے اور بغاوتیں شروع ہو گئی. تو ادھر آپ نے الجزائر کے اندر بھی دیکھا، یہاں بر صغیر پاک و ہند کے حالات بھی آپ کے سامنے آئے، عربوں کے حالات آپ کے سامنے، اسپین میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ آپ کے سامنے. بذات خود ترکی اور اس جو آج کا ترکی ہے اور جو خلافت عثمانیہ تھی، یہی بڑے علاقے تھے مسلمانوں کے اس وقت تک، جو مسلمانوں کے گڑھ تھے، مسلمانوں کی طاقت کے سرچشمے تھے. وہاں مسلمانوں کی وہاں پر تعداد تھی، ان کے پاس طاقت تھی، حکمرانی تھی. یہ سب کچھ کیوں ختم ہوا؟ یہ جو 150 سال میں نے عرض کر رہا ہوں، بارہا اس کے اندر سہل طلبی ہوئی، آرام طلبی ہوئی. خیموں کی جگہ جو لوگ دن گھوڑے کی پیٹھ پر، رات مسلح کی پیٹھ پر گزارتے تھے، جنہوں نے زندگیاں خیموں میں گزاری، وہ کامیاب ہوئے، نہ کہ جنہوں نے سلطان پوش ہو کر اور سلطانی زرہ اور سلطانی تاج اور القابات کے ساتھ اپنے محلوں کے اندر رانائیوں کے ساتھ، مسرتوں کے ساتھ، اور پھر وہ کیا قبیلہ خاطری کی جائے اس حوالے سے، کس طرح سے انہوں نے پھر یہاں تک کہ مشقوں کو، فوجی عسکری مشقوں کو بھی دیکھنا گوارا نہ کیے، اور پھر فوجی بھی آرام طلب ہو گئے. انکشاریہ جیسے جو بڑے جرنی جوان گنے جاتے تھے، انہوں نے تنخواہوں کے مطالبے کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا تنخواہیں بڑھائیں اور یہ تھوڑا سا آرام دیں. یہ کیا جناب ہر تیسرے مہینے کسی محاذ میں بھیج دیتے ہیں؟ تو مجاہد کا تو کام ہی ہے، وہ تو مجاہد کا کام ہے کہ وہ میں توحید کو لے کے صف جام پھرے. کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر.
ناظرین اکرام، ہم نے 1556 سے لے کے 17ویں عیسوی تک کے اس تمام عرصے کا ہم نے بڑا سرسری سا اور عامیانہ سا جائزہ لیا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی قسط نمبر 27 کے ساتھ، نئے سلطان کے ساتھ اور اس کے عہد خلافت کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔